neighborhood to what's happening in Iran. After decades of pushing the same lie that Iran is days away from developing nuclear weapons, a claim that the Israeli Prime Minister made in 1996, in 2001, in 2003, in 2007, in 2010, in 2012, in 2023, in 2024, आखिरकार 2025 में जनाब स्पीकर इन्होंने इजराइल ने और इनके रेजीम ने इस झूठ की बुनियाद पे ईरान पे हमला किया है. हमें इस हमला का मजम्मत करते हैं. Iran's sovereignty was violated in violation of international law. Military leadership was targeted not on the front lines or on a battlefield or in a war room, but while they slept in their homes in apartment buildings, resulting in the loss of not only their lives, but in the loss of lives of the innocent civilians in Iran. Not only were military leadership targeted, but scientists were targeted, Janab Speaker. Journalists and media institutions have been targeted, Janab Speaker. And sabse bharkar, the most egregious attack is that in violation of international law on nuclear facilities. Any attack on a nuclear facility is not just a potential nuclear attack on Iran. For खुदा ना खास्ता अगर उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान के नतीजे में कोई लीक होता तो वो उसका नुकसान सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं होता. It would have consequences for all neighboring countries in the region, including Pakistan. तो हम इसको सख्ती से इस बॉम्बिंग को, इस हमला को का मज़म्मत करते हैं. Yesterday, Janab Speaker, yesterday, the United States conducted a more expansive attack on Iran's nuclear sites, and the Israeli government is forcing the United States public into a war that the people of the United States do not support, once again based on a lie. The same lie that was peddled before the American public before the Iraq war in 2003. Today it is claimed that Iran is the one with weapons of mass destruction. We strongly and vociferously condemn the US strikes, and I call on the government to mobilize their foreign minister, who should try and create a group of like-minded foreign ministers who not only oppose this conflict, but who are at risk, severe risk to themselves, their people, if heaven forbid any of these strikes on nuclear facilities were to result in a nuclear leak. We must emphasize that an attack on nuclear facilities cannot be tolerated under any circumstances. Janab Speaker, there's a poem written in World War II or after World War II, which I'd like to first repeat to you and then rephrase in light of what we are currently experiencing. First, they came for the socialists, and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists, and I did not speak out because I was not a trade unionist. And then they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew. And then they came for me, and there was no one left to speak out. ये एक पोम है, और जिस शख्स ने इस पोम को लिखा वो पहले उस रजीम का नाजी रजीम का एक हमायती था, फिर क्रिटिक बना और आखिरकार उसको भी कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया. इस अक्टूबर से लेके, since October last year, we've seen a genocidal, apartheid imposing, expansionist regime
conduct an ever-expanding war, which has the potential to drag us all towards World War III. This time, first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. The Israeli regime's aggression across the region must be stopped. We want to see the day where we can all live in peace, and we can only start working towards that peace if the Netanyahu regime is stopped from its illegal war with Iran, forced to abide by the terms of its withdrawal and ceasefire in Lebanon, and end its apartheid and genocide on Palestinian lands. As it continues to bomb Iran, the world must not forget that this Israeli regime, this Netanyahu regime, is currently carrying out the forced starvation of Palestinians in the Gaza Strip. जनाब स्पीकर, हमारे खित्ते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है, और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया, और बयानिया के मैदान में हरवा दिया. वज़ीर आज़म साहब ने और सदर मुमलिकत ने मुझे और हमारे कमेटी को एक अहम जिम्मेदारी दी, और हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि जहाँ हम गए हमने पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान का बयानिया पेश किया, और जहाँ जहाँ हम पहुँचे वहाँ पीछे पीछे उस सस्ती कॉपी का भी नुमाइंदे पहुँचे, वो भी अपना मुल्क का बयानिया, अपना मुल्क का मौक़िफ़ लेकर आए. हमारा बयानिया तो अमन का पैगाम था, बट पीस थ्रू स्ट्रेंथ. हम एक जंग जीत चुके थे, उनका 6 जहाज गिरा चुके थे, और हमारा मौक़िफ़ ये कि हमने सीज़ फायर तो हासिल कर ली, लेकिन जब तक इस खित्ते में हम मुस्तकिल अमन कायम नहीं करेंगे तो ये ना पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है, ना भारत के अवाम के मफाद में है. 3 अहम इश्यूज हैं जिस पे हमने आवाज़ उठाए. एक तो कश्मीर का मौक़िफ़, जो हमेशा पाकिस्तान के लिए एक अहम मौक़िफ़ रहा है. कश्मीर के अवाम के जो उम्मीदें हैं, जो उनका हक है, जहाँ तक यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक, उस पे ना सिर्फ हमने बात किए, मगर अगर आप पिछले हुकूमत का 2019 में जब कश्मीर का हमला हुआ और उनका वज़ीर आज़म यहाँ खड़ा था, मैं उधर बैठा था, और हम सब ने देखा कि उसकी रिएक्शन में हमारा वज़ीर आज़म साहब ने उस वक्त कहा कि मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हो कि मैं भारत के साथ जंग छेड़ दूं? अगर मेरा अल्फाज आपको गलत लगे, आप वो रिकॉर्डिंग देख लें. रिकॉर्डिंग हम सब ने ये देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने उठ के कहा कि मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हो, मैं जंग छेड़ दूं. लेकिन मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि इस दफा जब कश्मीर पे हमला हुआ, जब पाकिस्तान पे हमला हुआ, भारत के तरफ से हमला हुआ, तो पाकिस्तान डरा नहीं, झुका नहीं, हमने जंग की, और वो जंग जीत चुके. जब पिछला हुकूमत का रद्द अमल ये था कि हम कश्मीर हाईवे को आज के बाद श्रीनगर हाईवे कह देंगे, जब पिछला हुकूमत का रद्द अमल ये था कि हर फ्राइडे को बाद नमाज जुम्मा
پاکستان کے اندر ہم سب کھڑے ہو کے جہاں بھی ہم ہوں گے وہیں کے وہیں کھڑے ہو کے کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں گے. اس حکومت کا جواب یہ تھا کہ ان کچے جہاز گرائیں, ان کو مجبور کیے کہ سیز فائر ہو, اور جو ان خان صاحب کے حکومت کے بعد بھارت زور اور شور سے کہتا تھا کہ کشمیر ہمارا اندرونی معاملہ بن چکا ہے, اب بین الاقوامی آبزرورز ہمارا یہ ٹور میں مان رہے ہیں کہ یہ تو ایک عالمی ایشو, انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے. تو سب سے پہلے سکسیس یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کوز کو, جو ماضی میں اندرونی معاملہ میں تبدیل کر چکا تھا, ایک بین الاقوامی معاملہ بن چکا ہے. یہ کشمیریوں کا سب سے بڑا کامیابی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز ہو یا یونائٹڈ اسٹیٹس کا صدر ہو, وہ سب کہتے ہیں کہ میڈیشن ہو, بین الاقوامی ایشو ہے. بھارت بھی بین الاقوامی انٹرنیشنل تک تو وہ خود نہیں پہنچے ابھی تک. وہ یہ جو ان کا پرانا الفاظ تھے نا, اندرونی مسئلہ, وہ تو اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. بین الاقوامی جہاں باقی دنیا پہنچ چکے ہیں وہ یہاں تک تو نہیں پہنچے, مگر بھارت کا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ایک بائیلیٹرل ایشو ہے جس پہ ہم پاکستان بھارت کے درمیان طے ہو سکتا ہے. اور کشمیر کے حوالے سے جناب اسپیکر, جس طریقے سے جگہ جگہ, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو, یونائٹڈ اسٹیٹس ہو, یورپین یونین ہو, ہر جگہ ایک ایسا ہمدردی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا یہ دیکھ رہا ہے کہ جو بھی طریقہ کار اسرائیل نے غزہ میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, ویسا ہی مودی نے کشمیر میں کرنے کی کوشش کی, اور اس کی وجہ سے ایک ہمدردی پیدا ہو رہا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم کشمیر کے عوام کو انصاف دلوائیں گے. جو دوسرا سب سے بڑا ایشو جو سندھو پہ حملہ ہوا ہے, جو بھارت نے کہا ہے اس دہشت گردی کا واقعہ کے بعد کہ سنتاس معاہدہ ختم, اور وہ سنتاس معاہدہ کو ان ابائنس ہولڈ کر رہے ہیں. نہ سب سے پہلے یہ تو غیر قانونی ہے, ان ابائنس تو ہے نہیں. انڈس واٹر ٹریٹی ایون ٹوڈے از بائنڈنگ آن انڈیا اینڈ پاکستان. مگر صرف یہ دھمکی دینا کہ ہم پاکستان کا پانی روکیں گے, صرف دھمکی دینا, یہ دھمکی ہی یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر کی خلاف ورزی ہے. یہ غیر قانونی ہے, یہ بھارت نہیں کر سکتا. اس دھمکی پہ عمل درآمد کرنے سے اگر خدا نہ خواستہ بھارت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اس دھمکی پہ عمل درآمد کرنا ہے, تو ہم نے ابھی ان کو جنگ میں ہروائے ہیں, ہمیں ایک اور جنگ لڑنا پڑے گا. اور اس جنگ کے نتیجے میں پھر جو 3 دریا آج بھارت کے پاس ہیں اور 3 دریا پاکستان کے پاس ہیں, اگر وہ ہمارے 3 دریا پہ ڈیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پھر جنگ لڑنا پڑے گا. جناب اسپیکر, وزیر اعظم نے پہلے سے کہہ دیا ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے پہلے سے کہہ دیا کہ اگر ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو ہمیں جنگ لڑنا پڑے گا. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو جنگ نہیں لڑنا پڑیں گے, لیکن اگر وہ مجبور ہوتے ہیں اور ان کو جنگ کا اگر ہمیں جنگ لڑنا پڑے گا تو پھر ڈسرپٹ نہ کریں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایئر فورس, ہمارے افواج جیسے ابھی ان کو عبرتناک شکست دلوائے, اگلے آنے والے جنگ میں بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان کو عبرتناک شکست دلوائیں. تو بھارت کے سامنے 2 آپشنز ہیں جناب اسپیکر, 2 آپشن. یا بھارت, دیکھیں یہ پہلے بھارت سے فنڈنگ لیتے تھے اور اس لیے آج بھی چیخ رہے ہیں. میں بھارت کے آفریدی صاحب, جب آپ کے ممبران بول رہے تھے کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہا تھا. یہ ڈونٹ فورس می ٹو ٹیک ایکشن, پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. نہیں جی, بات کیجئے.
کوئی ضرورت نہیں بات سننے کی, نہیں, I don't need to. جی بلاول صاحب, جہاں تک بھارت کے لیے اور ملک کے اندر جو بھارت کے سہولت کار ہے ان کے لیے دو ہی آپشنز ہیں. انہوں نے فاٹا پہ بات نہیں, میں نہیں بات کرنے دوں, ان کو فاٹا پہ بات کرنی تھی, میں نے کرنے دی. ایک دفعہ 2 دفعہ انہوں نے کہا اپلیکیشن لکھ کے دینی, فائنانس منسٹر صاحب سے میٹنگ ان کی ارینج کرا دی. اب یہ پروسیڈنگز اگر ڈسرپٹ کر رہے ہیں تو دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ ویری ان ایتھیکل. جی بلاول صاحب. Anyway, جناب اسپیکر, آئی ایم ہیپی ٹو اگنور دیم. آپ بھی اگنور کریں, عوام بھی ان کو اگنور ہی کر رہے ہیں. میں پانی پہ بات کرنا چاہوں گا, بھارت پہ. بھارت نے جو اس کے بعد اب بھارت کے لیے دو ہی آپشنز ہیں, یا وہ سنتاس معاہدہ مان لے, انٹرنیشنل قانون کے مطابق عمل درآمد کرے, ان کا عوام کو اپنا حصہ کا پانی, ہمارا عوام اپنا حصہ کا پانی. اگر وہ نہیں مانتے سنتاس معاہدہ کو, ڈیم اور کنالز نکالنے کی کوشش کریں گے, تو پھر پاکستان جنگ کرے گی اور ہم 6 کے 6 دریا کے پانی اپنے عوام کو دلوائیں گے. تیسرا ایشو جناب اسپیکر, وہ دہشت گردی کا ایشو ہے, اور بھارت نے یہ کوشش کیا کہ دہشت گردی کا الزام پاکستان پہ لگائے اور ان کا حملہ کو جسٹیفائی کرے. اس میدان میں بھی جناب اسپیکر میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بھارت ہار چکا, پاکستان جیت چکا. بھارت کا کوشش یہ تھا کہ پاکستان کو باقاعدہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے. پاکستان کا نام پاکستان نہیں, ٹیررسٹان سے پکارا جائے. وہ چاہ یہ رہے تھے کہ چاہے وہ فیٹف ہو, چاہے وہ GSP+ ہو, یہ سارے جو فارمز ہیں ان فورمز میں پاکستان کو نقصان پہنچائیں. اس حد تک انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو اپنا IMF پیکج نہ دیا جائے, مگر ہر محاذ پہ پاکستان جیتا, بھارت ہارا. پاکستان جیتا تو بھارت ہارا. آپ نے اپنا IMF کے سلسلے میں ایک سیاسی جماعت نے اس ملک میں ماضی میں ہمارا IMF کا پروگرام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, وہ ناکام رہے. اس دفعہ بھارت نے کوشش کی, وہ ناکام رہے. جہاں ہم گئے جناب اسپیکر, وہاں تو پیچھا بھارت کے نمائندے آئے. تو جب ہم یونائٹڈ نیشنز میں تھے اور ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ پاکستان کی آواز اٹھائے اور ہمارا دہشت گردی کے حوالے سے موقف بھی پریزنٹ کیا, بھارت کا بھی پورا کوشش تھا کہ ان کا موقف پریزنٹ کیا جائے اور پاکستان کو UN میں وہ ثابت کرے کہ ہم دہشت گرد ممالک ہیں. مگر میں سلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کا فارن آفس کو, پاکستان کے سفیروں کو, کہ ہمارا وہاں نکلنے کے بعد جیسے ہی پاکستان اور بھارت کا ڈیلیگیشنز نیو یارک سے روانہ ہو گئے تو پیچھے کیا ہوا, یونائٹڈ نیشنز نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو بھی کمیٹیز یونائٹڈ نیشنز میں ہیں جو دہشت گردی کو دیکھتے ہیں, جو طالبان کو دیکھتے ہیں, وہاں انہوں نے پاکستان کو منتخب کیا کہ آپ پاکستان ان کمیٹیز کا سربراہی کرے اور یہ دہشت گردی کا. تو یہاں بھی اقوام متحدہ میں جناب اسپیکر پاکستان جیت چکا ہے, بھارت ہار چکا ہے. اس کے بعد جناب اسپیکر ہم امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن DC پہنچے. وہاں اسرائیل لابی کے بعد اگر کوئی بڑا لابی ہے تو وہ انڈین لابی ہے, اور وہ انڈین لابی, اسرائیل لابی اور بھارت کی کمیٹی نے مل کے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو بدنام کرے, پاکستان کو نقصان پہنچائے, اور بھارت کی بیانیہ کو کہیں نہ کہیں سے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے, وائٹ ہاؤس سے, کانگریس میں, کہیں تھنک ٹینک سے, کہیں نہ کہیں سے بھارت کا موقف کو کوئی نہ کوئی سپورٹ کرے. مگر میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہر محاذ پہ ایک بار پھر بھارت ہارا, پاکستان جیتا.
بھارت کہہ رہا تھا کہ ہم دہشت گرد ہیں، ہم دہشت گردی پھیلاتے ہیں، اور دنیا ان کے ساتھ ہے پاکستان کو اس سے روکنے کے لیے. جیسے جب ہم ادھر تھے اور پھر جیسے ہم نکلے، جو امریکہ کا افواج کا اہم رہنما ہے وہ اپنا کانگریس کا کمیٹی سے خطاب کر رہا تھا، اور اس کمیٹی کا خطاب میں ان کا فوج نے یہ کہا، امریکہ کے فوج نے یہ کہا کہ پاکستان has been a phenomenal partner in combating terrorism. تو یہ بھارت کا بیانیہ ان کا ہاؤس میں، ان کا افواج کی طرف سے، ان کی حکومت کی طرف سے رد کیا گیا. وہاں کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا بھی ملاقاتیں ہوئے، ان کے بھی ملاقاتیں ہوئے. اس کے بعد میڈیا کے انٹریکشن میں ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے نمائندے سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کشمیر کے کوز میں اور بھارت اور پاکستان کا مسئلہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ میڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو وہاں بھی ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ نے کہا کہ جی ہاں، پریزیڈنٹ ٹرمپ اس مسئلہ کا حل نکالنے کے لیے تیار ہے. یہ بھی بھارت کی ہار ہے، پاکستان کی جیت ہے. جناب اسپیکر، اس سے بھر کر اسی آدمی، اسی شخص پہ جس پہ بھارت میں سب سے زیادہ تنقید ہو رہا تھا، جن کے بارے میں پتہ نہیں ہمیں کیا کیا سننے پہ مجبور کیا گیا، جھوٹے بے بنیاد الزامات، پروپیگنڈا. ہمارا فیلڈ مارشل، آرمی چیف آف سٹاف جنرل آصم منیر صاحب، ان کا نہ صرف دعوت تھا امریکہ میں جناب اسپیکر، مگر ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود وائٹ ہاؤس میں لنچ کھلایا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ کسی شکست شدہ فوج کو اس قسم کا دعوت دیا جاتا ہے؟ نہیں جناب اسپیکر، یہ مبارکباد دینے کا دعوت تھا اس شخص کو جو اس فوج کا قیادت کر رہا تھا، جس نے پوری دنیا کی ایکسپیکٹیشنز کے برعکس، بھارت جو سے 7 گنا زیادہ بڑا طاقت ہے، بھارت کے ہتھیار اور مال اور وسائل امریکہ کی طرف سے آتے ہیں، وہ بھارت کو آگے جا کے پتہ نہیں کیا کیا امیدیں رکھ بیٹھے تھے. اس کامیابی کا سلسلے میں وہ لنچ، نہ صرف وہ لنچ ہوا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بھی بیانات ہیں اس لنچ کے بعد آپ اس پہ دیکھ لیں، وہ آج بھی نظر آ رہا ہے کہ بھارت کا بیانیہ، بھارت ہار چکے ہیں، پاکستان جیت چکا ہے، پاکستان کا بیانیہ سامنے ہے. آخر جو دہشت گردی کا ایشو ہے جناب اسپیکر، ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم اس ملک میں دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، کہ اس پورے خطے سے ہم دہشت گردی کا اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو وہ ناممکن ہوگا اگر بھارت اور پاکستان بات بھی نہیں کریں گے آپس میں. اگر دہشت گردی کے سلسلے میں ہمارا کوآرڈینیشن نہیں ہوگا تو پاکستان میں اور بھارت میں یہ دہشت گردی کا مسئلہ بڑھتا رہے گا. بھارت کا یہ کوشش ہے کہ دہشت گردی کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جائے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. اور ہمارا یو کے اور ای یو کے دورے کے حصے میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ بھارت کا یہ بھرپور کوشش تھا کہ فیٹف، جب میں وزیر خارجہ تھا پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ پہ پہنچ چکا تھا اور اس کا ایک ریویو چل رہا تھا. تو بھارت کا پورا کوشش تھا کہ اس لڑائی کے نتیجے میں، اس جنگ کے نتیجے میں، اسی راؤنڈ میں پاکستان کو وائٹ لسٹ سے ایک بار پھر گرے لسٹ کیا جائے. مگر میں ایک بار پھر ہمارا فارن آفس کو، ہمارا وزیر اعظم کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بھارت ناکام رہا، ان کی تمام کوششیں ناکام رہیں، اور اس میدان میں بھی پاکستان جیت چکا، بھارت ہار چکا. مگر جناب اسپیکر، ہمیں جہاں تک سیز فائر کی بات ہے اور جہاں ہم آج پہنچے ہیں، اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناکافی ہے. پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، بھارت کے نوجوانوں کے لیے بھی، اس خطے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان امن قائم کیا جائے. جو نیو نارمل یا نیو اب نارمل دیٹ مودی از ٹرائنگ ٹو سیٹ فار دا ریجن، کہ اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ بھارت میں ہوگا تو اس کے نتیجے میں آٹومیٹکلی پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑا جائے گا. اور اگر پاکستان یہ پالیسی اپنا لے
کہ ہمارے ہاں جتنے دہشت گردی کے واقعہ ہوتے ہیں وہ تو 10 گنا زیادہ ہے بھارت کے مقابلے میں. آدھا سے زیادہ ان کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہوتا ہے یا بھارت کا فائنانسنگ ہوتا ہے. تو اگر پاکستان میں بھی یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا جائے کہ اگر یہاں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو ہم بھی بھارت کے ساتھ جنگ چھیڑیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے ملک کا قسمت اور بھارت نے اپنا ملک کا قسمت ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے. جناب اسپیکر, یہ مودی کا فیصلہ ہو سکتا ہے, یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہو. اس سلسلے میں جب ہم امن کی بات کر رہے ہیں تو ہم نہ صرف پاکستان کے عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم بھارت کے عوام کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں. مودی کا فائدہ میں جنگ ہے, مودی کے فائدہ میں دہشت گردی ہے, مودی کے فائدہ میں یہ سنتاس معاہدہ اور یہ سارے فیصلے ہو سکتے ہیں, مگر پاکستان کے عوام کا فائدہ اور بھارت کے عوام کا فائدہ صرف اور صرف امن کے سلسلے میں ہو سکتا ہے. جناب اسپیکر, ہم نسل در نسل کشمیر پہ لڑتے آ رہے ہیں, دہشت گردی پہ لڑ رہے ہیں. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ آنے والے نسل در نسل پانی کی جنگ آپس میں لڑے. یہ ہمارے لیے, میں پاکستان حکومت کو پریز کرنا چاہوں گا کہ آپ کا پالیسی نے ہمارے ہاتھ کو مضبوط کیا ہے. جب ہم دنیا بھر میں جا کے امن کی بات کرتے ہیں تو کون انکار کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اس کوشش, وزیر اعظم صاحب کی اس کوشش, اگر آپ اس میں کامیاب ہوں تو آپ کے یہ کامیابی تاریخ یاد رکھے گی, اور یہ ممکن ہے, یہ آج بھی ممکن ہے کہ ہم مل کے محنت کریں, انٹرنیشنل ماحول ایسے بنائیں کہ ہم بھارت کو مجبور کریں کہ وہ پرانے پالیسیز چھوڑ کے امن کی طرف آگے بڑھے.